अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बहनों और बेटियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन जिस्मानी और रूहानी सेहत अता फ़रमाए, ईमान की सलामती दे और खैरियत से दुनिया आखिरत में हमारे साथ मामला फ़रमाए। हमारा पारा नंबर 14 शुरू होगा इंशाअल्लाह आज, और ये कि सूरह हिजर है, जो कि हमारी मक्की सूरा है, और इसकी आयात 99 है, 99, और रुकू इसके 6 हैं इंशाअल्लाह ताला। तो इसे सूरा को शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह हिजर का जो नाम है, आयत नंबर 80 के फ़िक्रे कज़्ज़बा अस्हाबुल हिजरिल मुरसलीन से दिया गया है। और ज़माना नज़ूल जो है इसका देखते हैं कि इस सूरा का ज़माना नज़ूल भी सूरा इब्राहीम से मुत्तसिल है, यानी इसके साथ ही मिला हुआ है, साथ साथ का वक्त है। इसके पास मंज़र में दो चीज़ें बिल्कुल नुमायाँ नज़र आती हैं। एक ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते एक मुद्दत गुज़र चुकी है, और मुखातिब कौम की मुसलसल हट दर्मी, इस्तेहज़ा, मज़ाहमत और जुल्म सितम की हद हो गई है, जिसके बाद अब तफ़हीम का मौका कम और तंबीह और इंज़ार का मौका ज़्यादा है। दूसरे ये कि अपनी कौम के कुफ्र और मज़ाहमत के पहाड़ तोड़ते तोड़ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके जा रहे हैं, और दिल शिकस्तगी की कैफियत बार बार आप पर तारी हो रही है, जिसे देखकर अल्लाह ताला आपको तसल्ली दे रहा है और आपकी हिम्मत बंधा रहा है। इसका मौजू और मरकज़ी मज़मून देखते हैं। यही दो मज़मून इस सूरा में बयान हुए। ये तंबीह उन लोगों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार कर रहे थे और आपका मजाक उड़ाते और आपके काम में तरह तरह की मज़ाहमतें करते, और तसल्ली और हिम्मत अफसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलिफ लाम रा, ये आयात हैं किताब इलाही और कुरान मुबीन की। बाईद नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है, पछता पछता कर कहेंगे कि काश हमने सर तस्लीम हम कर दिया होता। किताब और कुरान मुबीन से मुराद कुरान करीम ही है, और इससे नूर और किताब दोनों ही मुराद हैं कुरान करीम से। यानी कुरान कामिल और नहायत अज़मत और शान वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक की तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं। और ये कि काफिर जो हैं ये आरज़ू कब करेंगे? मौत के वक्त जब फरिश्ते इन्हें जहन्नुम की आग दिखाते हैं, या जब जहन्नुम में चले जाएंगे, या उस वक्त जब गुनाहगार ईमानदारों को कुछ अरसा बतौर सज़ा जहन्नुम में रखने के बाद जहन्नुम से निकाला जाएगा, या मैदान हशर में जहाँ हिसाब किताब हो रहा होगा, और काफिर देखेंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं तो आरज़ू करेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते। खाएं पिएं मज़े करें और बुलावे में डाले रखें इनको झूठी उम्मीद। अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया उसके लिए ख़ास मोहलत अमल लिखी जा चुकी थी। कोई कौम ना अपने वक्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है, ना उसके बाद छूट सकती है। यानी ये काफिर और मुशरिक अपने कुफ्र शिरक से बाज नहीं आ रहे हैं तो इन्हें छोड़ दीजिए। ये दुनियावी लज्जतों से महजूज हो लें और अपनी उम्मीदें भर लाएं। अनकरीब इन्हें अपने कुफ्र शिरक का अंजाम मालूम हो जाएगा। और फिर आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं कि जिस बस्ती को भी नाफरमानी की वजह से हलाक करते हैं तो फ़ौरन हलाक नहीं कर डालते, बल्कि हम एक वक्त मुकर्रर किए हुए हैं। उस वक्त तक उस बस्ती वालों को मोहलत दे दी जाती है जब तक वो मुकर्ररा वक्त नहीं आ जाता, लेकिन जब वो वक्त आ जाता है तो फिर वो इससे आगे या पीछे नहीं होता।
یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تمہارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہ کافروں کے کفر کا اور دشمنی کا بیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ کہ وہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے تاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں، یعنی جب ہماری حکمت و مشیت عذاب بھیجنے کا تقاضا کرتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے، فوراً ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن پاک کے لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ جو کلام ہے نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے نگہبان ہے، یعنی اس کو دست برد زمانہ سے اور تحریف اور تغیر سے بچانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سولاخ کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، یعنی اس قسم کے اس ٹائپ کے لوگوں کا۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اصل میں جو لفظ ہے یہاں پہ نسلکہ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے، گزارنے اور پرونے کے ہیں، جیسے دھاگے کو سوئی کے ناکے میں گزارنا۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے، مگر مجرموں کے دلوں میں یہ اس طرح لگتا ہے اور ان کے اندر اسے سن کر آگ بھڑک اٹھتی ہے، گویا کہ گرم سولاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان پر آسمان کے دروازے کھول دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کفر اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو ایک طرف رہا، اگر خود ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، ان دروازوں سے آسمان پر آئیں جائیں، تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا اور رسولوں کی تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پر جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بروج برج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں، اور یہاں آسمان کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، رجیم کے معنی سنسار کرنے یعنی پتھر مارنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ اور پھر رجیم ملعون اور مردود کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ جسے سنسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرح سے لعنت ملامت بھی کی جاتی ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ معیشت ان کی جمع ہے، یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور گزران کے لیے بے شمار اسباب اور وسائل پیدا کر دی ہیں، اور
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نوکر چاکر غلام اور جانور ہیں، یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، سامان بھی لاد کر لے جاتے ہو اور انہیں ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہو، اور غلام لونڈیاں جن سے تم خدمت گزاری کا کام لیتے ہو۔ یہ اگرچہ سب تمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کے چارے خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو، لیکن حقیقت میں ان کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، تم نہیں ہو۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکا ہوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ سجدے کا یہ حکم جو تھا اللہ تعالیٰ نے دیا فرشتوں کو تو یہ بطور تعظیم کے تھا، عبادت کے طور پر نہیں، اور یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں۔ تاہم شریعت محمدیہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ شیطان انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا حقیر بشر ہونا بتلایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان و بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر اور کمتر سمجھنا یہ شیطان کا فلسفہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے عرض کیا، یعنی شیطان نے، کہ میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب تک کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جنہوں نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہوگا میں انہیں اچھی جزا دوں گا، اور جو شیطان کے پیچھے لا کر گمراہی کے راستے پر چلتا رہا ہوگا اسے سخت سزا دوں گا جو جہنم کی صورت میں تیار ہے۔ اور پھر اللہ نے دعویٰ کیا اس بات کا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، اور شیطان سے کہا کہ جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ جہنم جس کے وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، یعنی ابلیس کے جو پیروکار ہیں، ابلیس کے جو فالوورز ہیں، اس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، مخصوص کر دیا گیا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا، مثلا ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دہریوں کے لیے، ایک زندیقوں کے لیے، ایک زانیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، چوروں ڈاکوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یا 7 دروازوں سے مراد 7 طبق اور درجے ہیں۔ پہلا درجہ طبق یا درجہ جہنم ہے، اور اس کے بعد اس کے باقی درجے ہیں، اور یہ جو ہیں جہنم کے جو سب سے اوپر والا درجہ ہے اس کا نام جہنم ہے، اس کے بعد اسی ترتیب سے باقی سارے اس کے حصے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو۔ متقین سے مراد شرک سے بچنے والے موحدین ہیں، اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان ہیں جو تمام گناہوں سے بچتے رہے۔ اور جنات سے مراد باغات اور عیون سے مراد نہریں ہیں۔ یہ باغات اور نہریں یا تو تمام متقین کے لیے مشترکہ ہوں گی یا ہر ایک کے لیے الگ الگ باغ اور نہریں یا ایک ایک باغ اور نہر ہوگی۔ تفسیر میں ہے کہ سلامتی ہر قسم کی آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے، یا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے
یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا، اور دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں حسد، بغض، عداوت کے جذبات رہے ہوں گے وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے، اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگان الہی، یعنی اے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے لوگوں، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنیٰ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی تفسیر میں اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ بنا ہوا بچڑا نہیں کھایا، جیسا کہ سورہ ہود میں بھی تفصیل گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کی آمد کا مقصد کوئی اور ہے۔ پھر جب یہ فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بالکل انجان تھے، اس لیے انہوں نے ان سے اجنبیت اور بیگانگی کا اظہار کیا۔ پھر تفسیر میں ہے کہ لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا اللہ نے کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، اور یہ کہ جو آخری آدمی ہے، جو آخری آدمی بھی جو باقی رہ جائے گا، فرمایا وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ ادھر تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا جو فیصلہ ہو رہا تھا، اور ادھر قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں، تو اپنی مرد پرستی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان سے بے حیائی کا ارتکاب کر کے اپنی تسکین کر سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مہمان ہیں، انہیں میں کسی طرح تمہارے سپرد نہیں کر سکتا، اس میں تو میری رسوائی ہے۔ لیکن انہوں نے ڈٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ہے اور کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟ ہم نے تجھے منع نہیں کیا ہے کہ ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر۔ یہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب حضرت لوط علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ اسی ناہنجار قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قوم انہی فرشتوں کے ساتھ بد فعلی کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ اور آگے جو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو یا پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا، یعنی تم عورتوں سے نکاح کرو یا ان کے
حبالہ عقد میں عورتیں ہیں وہ ان سے اپنی خواہش پوری کریں۔ تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر کار پوپ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ ایک چنگاڑ نے جب کہ سورج طلوع ہو چکا تھا ان کا خاتمہ کر دیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ بہت زوردار آواز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا، یوں اوپر والا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کر کے تہہ و بالا کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ان پر کنکر قسم کے محسوس پتھر برسائے گئے، اس طرح گویا 3 قسم کے عذابوں سے انہیں دوچار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور یہاں جو مراد ہے شارع عام ہے، یعنی یہ بستی جو عام گزرگاہ ہے، تو اس سے مراد شارع عام ہے، یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ 5 بستیاں تھیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر دے مارا تھا، اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ یعنی مدین اور اصحاب الایکا کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے، اور یہ جہاں پہ جو ایکا تو آیا اس کا مطلب گھنے درخت کو کہتے ہیں، اور اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا یعنی جنگل والے کہا گیا ہے۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے، اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہے، اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ اسے مدین کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور اسی کے نام پر بستی کا نام پڑ گیا تھا۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، راہزنی ان کا شیوا اور کم تولنا کم ناپنا ان کا وتیرہ تھا۔ ان پر جب عذاب آیا تو ایک بادل ان پر سایہ فگن ہو گیا، پھر چنگاڑ اور بھونچال نے مل کر ان کو ہلاک کر دیا۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے تھے، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ یہ جو اصحاب الحجر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 80 میں، تو ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی سمود کی بستیوں کا نام تھا۔ انہیں اصحاب الحجر ہجر والے کہا گیا۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکذیب۔ اور ان نشانیوں میں وہ اونٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی، لیکن ظالموں نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ اور یعنی وہ لوگ جو تھے، تفسیر میں ہے کہ وہ لوگ جو تھے بغیر کسی خوف یا احتیاط کے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔ اور 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، تو اس سے مراد تفسیر میں یہ ہے
کہ حق سے مراد وہ فوائد اور مصالح ہیں، یعنی مصلحتیں ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش سے مقصود ہیں، یا حق سے مراد محسن نیکوکار کو اس کی نیکی کا اور بدکار کو اس کی برائی کا بدلہ دینا ہے، جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا اللہ نے سورہ نجم میں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تاکہ وہ بروں کو ان کی برائیوں کا اور نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 31 کا یہ ترجمہ ہے۔ آگے اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے قائل ہیں، دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی آیات ہیں، سلف کی اکثریت اس پر متفق ہے، بلکہ امام بخاری نے 2 مرفوع روایتیں بھی اس امر کے ثبوت میں پیش کی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ بتائی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ اور ساتھ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ترجمے میں واپس آئیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یعنی ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور ان مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں جن کو دنیائے فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں، اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اس پر غم نہ کھائیں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں، یہ ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ جو جہاں پہ اللہ نے ذکر فرمایا تفرقہ پردازوں کا اور قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کا، تو اس کتاب کو یعنی جو قرآن کی طرح انہیں دی گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی اس کے کسی حصے کی پیروی کی اور کسی حصے کو پس پشت ڈال دیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قریش کی قوم ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، اس کے بعض حصے کو شعر، بعض کو سحر یعنی جادو، بعض کو کہانت، اور بعض کو اساطیر الاولین یعنی اگلے گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مقتسمین سے مراد اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات و انجیل ہیں، اور انہوں نے اس آسمانی کتابوں کو متفرق اجزاء میں بانٹ دیا تھا۔ یہاں پہ سورہ کے آخر میں تقریباً آیت نمبر 94 ہے، 94، جس میں اللہ فرما رہے ہیں فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرہ برابر پرواہ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، آستہ کے معنی ہے تفسیر میں کہ کھول کر بیان کرنا، یعنی اس آیت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے، اس کے بعد آپ نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ مشرکین آپ کو ساحر، مجنون، کاہن وغیرہ کہتے، جس سے بشری جبلت کی وجہ سے آپ کبیدہ خاطر ہوتے، یعنی آپ کا دل بہت دکھتا، آپ کا دل غم زدہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے فرمایا کہ آپ حمد و ثنا کریں، نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی، اور سجدے سے یہاں نماز اور یقین سے مراد موت ہے۔ یعنی یہ جو آخری آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ پارہ نمبر 14 ہمارا چل رہا ہے۔
الحمدللہ۔ اور یہ کہ اب اس میں سورہ نحل شروع کریں گے، اور سورہ نحل کا نام جو ہے آیت نمبر 68 یعنی 68 کے فقرے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی محض علامت ہے، نہ کہ موضوع بحث کا عنوان، ٹھیک ہے جی۔ اور سورہ نحل کی زمانہ نزول کو دیکھتے ہیں۔ متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانہ نزول پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلا یہ کہ آیت نمبر 41 کے فقرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہجرت حبشہ واقعہ ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 106 من کفر باللہ من بعد ایمانہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور پھر آیت نمبر 112 اور 114 سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکے میں جو زبردست قحط رونما ہوا تھا وہ اس سورہ کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی مکے کا آخری دور ہی ہے، اور اسی کی تائید سورہ کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔ اور اس کا مرکزی موضوع اور مضمون جو ہے وہ شرک کا ابطال، یعنی شرک کو باطل قرار دیا اللہ نے، توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ اور فہمائش، اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے اللہ کی طرف سے بہت سخت۔ تو اب ہم انشاءاللہ سورہ نحل شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ بتانا نہیں یاد رہا مجھے کہ آیات اس کی سورہ نحل مکی ہے سورہ، آیات 128 ہیں اور رکوع اس کے 16 ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی جو پہلی آیت ہے، اللہ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تو اس سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، بس جلدی نہ مچاؤ، یا وہ عذاب مراد ہے جسے مشرکین طلب کرتے تھے۔ اس سے مستقبل کی بجائے ماضی کے صیغے سے بیان کیا گیا کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے۔ اور روح سے مراد تفاسیر میں ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر بھی آیا ہے، اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اچھا جی، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام مراد ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں بھی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت رکھے، اور پھر سورہ مومن میں ہے کہ وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وہی ڈالتا ہے، یعنی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات والے یعنی قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آگے جو اللہ نے فرمایا کہ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، تو اس سے مراد ہے نہیں محض کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا، بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے، اور وہ ہے جزا و سزا۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے سریعاً وہ ایک جگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ذرا سی بوند سے مراد نطفہ ہے، یعنی ایک جامد چیز جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے، جسے منی کہا جاتا ہے۔ اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے۔
لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا، اس کا انکار کرتا یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ احسان بھی کیا، یعنی جانور جو پیدا کیے، تو اس دوسرے احسان کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ چوپائے، اونٹ، گائے اور بکریاں بھی اسی نے پیدا کی، جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو، اور اس طرح سے اسی طرح ان سے دیگر منافع بھی حاصل کرتے ہو۔ مثلاً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، سامان لاتے ہو، اور ان کے ذریعے سے ہل چلاتے ہو اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تریحون اور تسرحون۔ تو تریحون سے مراد یہ ہے کہ یہ جب شام کو چراگاہوں سے چرا کر گھر لاؤ، اور تسرحون جب صبح چرانے کے لیے لے جاؤ۔ ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں، یعنی یہ جانور، جس سے تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان دونوں اوقات کے علاوہ وہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، یعنی باڑوں میں بند رہتے ہیں۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد و فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے، تاہم یہ زینت کا بھی باعث ہے۔ اس لیے اس آیت میں 3 جانوروں کا ذکر ہے۔ یہ صرف رکوب یعنی سواری کے لیے ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ زمین کے زیریں حصے یعنی نیچے کے حصے، اسی طرح سمندر میں، بے آب و گیا صحراؤں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور اسی میں انسان کی بنائی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسی کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر وہ تیار کرتا ہے، مثلاً بس، کار، ریل گاڑی، جہاز، ہوائی جہاز، اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں، اور جو مستقبل میں بھی متوقع ہیں۔ اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں، اور اللہ ہی پر ہے سیدھی راہ، یعنی اس کا بیان کرنا، چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کر دیا۔ اسی لیے آگے فرمایا اللہ نے کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، یعنی گمراہی کی بھی ہیں۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا، تو اس میں چونکہ جبر ہوتا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دے دی ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتے رہتے ہیں اور ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہوتا، اور ستارے کس طرح آسمان کی زینت اور رات کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے دلیل راہ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔
اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، اس میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی زمین میں اللہ نے جو معدنیات، نباتات، جمادات اور حیوانات اور ان کے منافع اور خواص پیدا کیے ہیں، ان پہ بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس نے سمندر میں کی تلاطم خیز موجوں کو انسان کے تابع کر دینے کے ساتھ اس کے 3 فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر جو مفسرین کہتے ہیں کہ سمندر کے بھی 3 فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے اور مچھلی مردہ ہوئی ہو تب بھی حلال ہے، لوازی حالت احرام میں بھی اس کو شکار کرنا حلال ہے۔ دوسرے، اس سے تم موتی، سیپیاں اور جواہر نکالتے ہو جس سے تم زیور بناتے ہو۔ تیسرے، اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کو ملک میں جاتے ہو، تجارتی سامان بھی لاتے ہو لے جاتے جس سے تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ کے ایک عظیم احسان بھی، کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جا سکتا ہے جو چند سیکنڈز اور لمحوں کے لیے آتے ہیں، لیکن کس طرح وہ بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو پیوند زمین اور شہروں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں، کہاں کہاں، دائیں بائیں، شمال جنوب، مشرق مغرب، ہر جہت کو سیراب کرتی ہیں۔ اسی طرح راستے بنائے جن کے ذریعے سے ہم منزل مقصود پر پہنچتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں جبکہ تم نے انہیں معبود بنا کر اللہ کے برابر ٹھہرا رکھا ہے؟ کیا تم ذرا نہیں سوچتے؟ یہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ زندہ ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، تو مردہ سے مراد وہ جماعت یعنی پتھر بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں، اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جس کا انہیں شعور نہیں، وہ تو جماعت کے بجائے صالحین پر بھی صادق آتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون زندہ نہیں، مدفون جو لوگ ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہتا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ استکبار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر و کمتر سمجھنا۔ کبر کی یہی تعریف حدیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ کبر و غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔
یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بار بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں، یعنی جنہیں جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ یعنی اعتراض اور نافرمانی اور مذاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جھوٹ بولنے والے مکذبین جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں اتارا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو پڑھ کر سناتے ہیں وہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے جو کہیں سے سن کر بیان کرتا ہے۔ یعنی ان کی باتوں سے ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نکلوائی تاکہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے، آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں، کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ کچھ مفسرین نے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ایک مثال ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی کے مکان کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے۔ اور اس سے یہ بھی مقصود ان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب پر اصرار کیا، یعنی انہیں جھٹلانے پر اصرار کیا، اور بالآخر عذاب الہی میں گرفتار ہو کر اپنے گھروں سمیت تباہ ہو گئے، مثلاً قوم عاد، قوم لوط وغیرہ۔ بس اللہ کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا، یعنی یہ تو وہ عذاب تھے جو دنیا میں آئے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے گا، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لیے ٹھہرا رکھے تھے اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، یعنی سماع و اطاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، سورہ مجادلہ میں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی یہ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ تو فرشتے، اللہ کے فرشتے ان کو جواب دیں گے، یعنی مشرکوں کو، ظالموں کو، کافروں کو، کہ کیوں نہیں، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، تمہارے اس انکار سے اب کیا بنے گا۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ ان آیات میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان اور تقویٰ کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 کے تحت یہ حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا،
جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان میں دراصل کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالح ضروری ہیں۔ گویا عمل صالح اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس لیے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہے۔ اس سے صرف صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اسی طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی اسی طرح کی سرکشی اور معصیت ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اختیار کیے رکھی، جس پر وہ اللہ کے غضب کے مستحق بنے، اس لیے کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں چھوڑا، رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر ان پر اپنی حجت تمام کر دی۔ لیکن رسولوں کی مخالفت اور ان کو جھٹلا کر خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ یعنی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو یہ مذاق کے طور پر کہتے کہ جا اپنے اللہ سے کہہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے، چنانچہ اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک وہم اور بہت بڑی غلطی کا ازالہ فرمایا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جس کے حکم کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں لیتا؟ وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبے کا ازالہ کیا ہے کہ رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے، کہہ کر فرمایا کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان مشرکانہ امور سے بڑی سختی سے روکا ہے، اس لیے وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا اور کتابیں نازل کرتا رہا ہے، اور ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ شرک کریں۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، یعنی ان لوگوں سے پوچھو جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں کہ انبیاء انسان ہی ہوتے تھے یا کچھ اور۔ ہجرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، دوست احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں انہی مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے جو اپنی قوم کی ایذاؤں سے تنگ آ کر
حبشہ ہجرت کر گئے تھے، ان کی تعداد عورتوں سمیت 100 یا اس سے زیادہ تھی، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیوں کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ آپ اپنے قول اور عمل سے اس کی تعلیمات اور اس کے احکام کی تشریح و توضیح کرتے رہیں۔ اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی مستند سرکاری تشریح ہے۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم ہو اور رحیم ہے۔ چلتے پھرتے پکڑ لے سے مراد یہ ہے کہ جب تم تجارت و کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ، جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مختلف ہیلے اور طریقے اختیار کرو، یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ، تو اللہ تب چاہے تمہیں کسی بھی وقت ان ساری صورتوں میں سے کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی دل میں عذاب اور مواخذے کا ڈر ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کر لے، چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ گناہوں پر فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت سے بہت سے لوگوں کو توبہ استغفار کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یعنی تمام جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں کہ پہاڑ ہوں یا درخت، جانور ہوں یا انسان، سب کے سب ایک ہماگیر قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سب کی پیشانی پر بندگی کا داغ لگا ہوا ہے۔ الوہیت میں کسی کا کوئی ادنا حصہ بھی نہیں ہے۔ سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی علامت ہے، اور مادی ہونا بندہ اور مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو ہمیں اس پہ انشاءاللہ سجدہ کر لینا ہوگا۔ اور اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے بلکہ جس کا حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں، جس سے منع کیا جاتا ہے اس سے دور رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو۔ دو خداؤں کی نفی میں دو سے زیادہ خداؤں کی نفی آپ شامل ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اگر آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا، یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو جاتا۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ دوسرے الفاظ میں اس کی اطاعت پر اس پورے کارخانہ ہستی کا نظام قائم ہے۔ اور پھر یہ کہ جب سب نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔
یعنی جن کو یہ حاجت روا مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں وہ پتھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شیاطین ہیں جن کی حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں۔ اسی طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ افراد میں ہیں یا کسی دوسری فہرست میں، ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ان ظالم لوگوں نے ان کی حقیقت سے آشنا ہونے کے باوجود انہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، اور اللہ کے دیے مال میں سے ان کے لیے بھی نظر و نیاز کے طور پر حصہ مقرر کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو بے شک رہ جائے، ان کے حصے میں کمی نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا تھا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گڑھ لیے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہے، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ عرب کے بعض قبیلے جس میں خزا اور کنانہ شامل تھے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں، یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کی اولاد قرار دی جبکہ اس کی کوئی اولاد نہیں، پھر اولاد بھی مؤنث جسے وہ اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے اسے پسند کیا، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ نے یعنی سورہ نجم میں، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی بونڈی تقسیم ہے۔ یہاں فرمایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں بیٹی کوئی نہ ہو، یعنی لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر ان کا تو یہ حال ہوتا ہے جو اوپر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ کیسا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، نہیں، اللہ کے نزدیک لڑکی لڑکے میں کوئی تمیز نہیں ہے، نہ جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے۔ یہاں تو صرف عربوں کی اس ناانصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت مقصود ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کیا تھا، اس حال میں کہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ بھی قائل تھے، لیکن یہاں صرف ان کی ناانصافی کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن اس سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بلا ہی بلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ یہ اللہ کا علم ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب کرتا ہے اور نہ فوری مواخذہ کرتا ہے، نہ ہی فوری طور پہ پکڑ لیتا ہے۔ حالانکہ اگر ارتکاب معصیت کے ساتھ ہی وہ پکڑنا شروع کر دے تو ظلم و معصیت اور کفر و شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے، کیونکہ جب برائی عام ہو جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی اس حکمت کا بیان ہے جس کے تحت وہ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ ایک تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور دوسرے ان کی اولاد میں سے کچھ ایماندار لوگ نکل آئیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم انہیں اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ یعنی یہی شیطان جس نے پچھلی امتوں کو گمراہ کیا آج وہ ان کفار مکہ کا دوست ہے اور انہیں تکذیب رسالت پر مجبور کر رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے پر مجبور کر رہا ہے۔ یعنی یہ کتاب رہنمائی رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، اور یہ اس لیے نازل کی اللہ نے کہ انہیں اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دے۔
یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ عقائد اور احکام شریعہ یعنی شریعت کے احکامات کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے درمیان اور اسی طرح مجوسیوں اور مشرکین کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جو باہم اختلاف ہے اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق اور باطل واضح ہو جائے تاکہ لوگ حق کو اختیار اور باطل سے اجتناب کریں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ یعنی یہ منظر ہر سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے کہ زمین بالکل چٹیل میدان بنی ہوئی ہے، زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں، نہ گھاس پھوس ہے، نہ بیل بوٹے، نہ پھول پتی اور نہ کسی قسم کے حشرات الارض۔ اتنے میں بارش کا موسم آ گیا اور ایک دو چھینٹے پڑتے ہی اسی زمین میں سے زندگی کے چشمے ابھرنے شروع ہو گئے، زمین کی تہوں میں دبی بے شمار جڑیں یکایک جی اٹھیں اور ہر ایک کے اندر سے وہی نباتات پھر برآمد ہو گئی جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد مر چکی تھی۔ بے شمار حشرات الارض جن کا نام و نشان تک گرمی کے زمانے میں باقی نہ رہا تھا، یکایک پھر اسی شان سے نمودار ہو گئے جیسے پچھلی برسات میں دیکھے گئے تھے۔ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بار بار تم دیکھتے رہتے ہو اور پھر بھی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے، اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے۔ خون رگوں میں اور دودھ تھنوں میں، اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے، اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر اور پیشاب کی بدبو، سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اور اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جس سے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں تھی، اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس بات کی طرف بھی اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ نیز یہ سورہ مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار ہے، پھر مدنی صورتوں میں بتدریج اس کی حرمت جو ہے وہ نازل ہو گئی، یعنی شراب جو ہے مکمل طور پر حرام قرار دے دی گئی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی پہلے پہاڑوں میں، درختوں میں، انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا چھتا اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا، پھر وہ باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا رس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے، اور پھر انہی راہوں سے جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے واپس لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں اس کے منہ یا دبر سے وہ شہد نکلتا ہے جسے قرآن نے شراب سے تعبیر کیا ہے، یعنی مشروب روح افزا، اور کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی نیلا اور کوئی زرد رنگ کا جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے اسی حساب سے اس کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی زمانہ حال میں کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکال لیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں فضیلت عطا کی ہو انہیں اپنا رزق اپنے نوکروں و غلاموں کی طرف ضرور لوٹا دینا چاہیے، اگر نہ لوٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے منکر قرار پائیں گے۔ حالانکہ اوپر سے تمام تقریر شرک کے ابطال اور توحید کے اثبات میں ہوتی چلی آ رہی ہے اور آگے بھی مسلسل یہی مضمون چل رہا ہے۔ سیاق و سباق کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں استدلال یہ کیا گیا ہے، یعنی یہ دلیل دی گئی ہے
کہ تم اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو جب برابر کا درجہ نہیں دیتے تو آخر کس طرح یہ بات صحیح سمجھتے ہو کہ جو احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں ان کے شکریہ میں اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو بھی شریک کر لو، اور اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھو کہ اختیارات اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اس کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کا ہی کہنا مانتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے نے کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں؟ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ بے بنیاد اور بے حقیقت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا، ان کی مرادیں بھر لانا اور دعائیں سننا، انہیں اولاد دینا، ان کو روزگار دلوانا، ان کے مقدمے جتوانا اور انہیں بیماریوں سے بچانا کچھ دیویوں اور دیوتاؤں اور جنوں اور اگلے پچھلے بزرگوں کے اختیار میں ہے۔ یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں اور راجوں مہاراجوں پر قیاس نہ کرو۔ اور کہ جس طرح کوئی ان کے مصائبوں اور مقرب بارگاہ ملازموں کے بغیر ان تک اپنی عرض معروض نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح اللہ کے متعلق بھی تم یہ گمان کرنے لگو کہ وہ اپنے قصر شاہی میں ملائکہ اور اولیاء اور دوسرے مقربین کے درمیان گرا بیٹھا ہے، اور کسی کا کوئی کام ان واسطوں کے بغیر اس کے ہاں سے نہیں بن سکتا۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا ایسا شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں مانتے۔ چونکہ اس سوال کے جواب میں مشرکین یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں برابر ہیں، اس لیے فرمایا الحمدللہ، یعنی اتنی بات تو تمہاری سمجھ میں آئی ہے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، وہ دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور وہ چیزیں جن کو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے۔ بلکہ اس سے بھی کچھ کام حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ کی کہ یہ وسیع و عریض کائنات اس کے حکم سے پلک جھپکنے میں بلکہ اس سے بھی کم لمحے میں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ بات بطور میں مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے، کیونکہ اس کی قدرت غیر متناہی ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے ایک لفظ کن سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو یہ قیامت بھی اس کے کن یعنی ہو جا کہنے سے برپا ہو جائے گی۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو، تاکہ کانوں کے ذریعے سے تم آوازیں سنو، آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو، اور دل یعنی عقل، کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے، دی، جس سے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو اور نفع نقصان پہچان سکو۔ جو جو انسان بڑا ہوتا ہے ان قوا اور حواس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یہ صلاحیتیں بھی قوی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔
اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہیں کہ انسان ان اعضاء و جوارح کو اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ان سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی صحیح کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز کی پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے یہ۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آگے، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں، اس نے اپنی پیدا کی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ یعنی چمڑے کے خیمے جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کی شدتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہو، اور پھر بھیڑ کی جو اون ہے اور اونٹ کے بال ہیں، دمبے اور بکری کے بال، ان سے کئی قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں جن سے انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے اور ان سے ایک وقت تک فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور پھر درخت جن سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے، اور یعنی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے میں آتے ہیں، اور لوہے کی زرہیں اور خود جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں۔ یعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا اور ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفاری کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ پھر مہلت دی جائے گی، اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ان کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا حجت ہوگی نہیں، نہ ان سے رجوع یا عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کسی کو گنجائش دینا مقصود ہو، اور چونکہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ موقع تو ان کو دنیا میں دیا جا چکا ہے جو دارالعمل ہے، آخرت تو دارالعمل نہیں، وہ تو دارالجزا ہے، وہاں تو اس چیز کا بدلہ ملے گا جو انسان دنیا سے کر کے گیا ہوگا، وہاں کچھ کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا۔ معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اپنے اس دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ شرکا جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے تھے کہیں گے یہ جھوٹے ہیں۔ یہ یا تو شرکت کی نفی ہے یا
یہ نفی ہے، یعنی ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرانے میں جھوٹے ہیں، بھلا اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے، یا اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کر دینے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم ہم کر دیا ہے۔ یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات یعنی احادیث مبارکہ ہیں۔ اپنی احادیث کو بھی اللہ کے رسول نے کتاب اللہ قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ماضی اور مستقبل کی وہ خبریں جن کا علم ضروری اور مفید ہے وہ دیا ہے، اسی طرح حلال و حرام کی تفصیلات اور وہ باتیں جن کے دین و دنیا اور معاش اور معاد کے معاملات میں انسان محتاج ہیں، قرآن و حدیث دونوں میں سب چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں، اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا اناد یا محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں، یعنی کسی معاملے میں بھی افراط و تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی، کیونکہ دین میں افراد کا نتیجہ غلو ہے جو سخت مذموم ہے، یعنی جس کی مذمت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تفریط یعنی کمی کرنا دین میں کوتاہی ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں احسان کے ایک معنی حسن سلوک کے ہیں، عفو و درگزر اور معاف کر دینے کے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ حق واجب سے زیادہ دینا یا امر واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ مثلا کسی کام کی مزدوری 100 روپے طے ہے لیکن دیتے وقت 10-20 روپے زیادہ دے دینا۔ طے شدہ 100 روپے کی ادائیگی حق واجب ہے اور یہ عدل ہے، مزید 10-20 روپے یہ احسان ہے۔ عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، لیکن احسان سے مزید خوشگواری اور اپنائیت اور فدائیت کے جذبات نشو و نما پاتے ہیں، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام عمل واجب سے زیادہ عمل ہے، جس سے اللہ کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے۔ اور احسان کے ایک تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے۔ اور تیسرا حکم جو اللہ نے یہاں اس آیت میں دیا ہے وہ صلہ رحمی کا ہے، یعنی رحم کے جو رشتے ہیں انہیں قائم رکھا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا نام تہذیب، ترقی اور آرٹ قرار پا گیا ہے، یا تفریح کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تاہم محض خوشنما لیبل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو، رقص و سرود، بے پردگی، فیشن پرستی کو، اور مرد و زن کے باہم اختلاط اور مخلوط معاشرت اور دیگر اس قسم کی خرافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے۔ ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ لیا جائے لیکن یہ خباثتیں ہی ہیں۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کسی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تمہیں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ قسم ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے،
دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ یہاں آیت میں پہلی قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا لیا ہے کہ اب اسے نہیں توڑنا، بلکہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے۔ اور یہاں عہد کو توڑ دینا اللہ نے ایسا ہی فرمایا ہے جیسے کوئی عورت سود کاٹنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالے، یہ ایک مثال دی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ اپنی قسموں کو دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ عہد شکنی سے روکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سے اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں اور کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں، اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، ہاں وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب ساری امت ہے، یعنی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے، بلکہ اس کے ساتھ فی الواقع دلی جذبے کے ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھتے وقت وہ شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے اس کو محفوظ رکھے، کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی وہ پھر کہیں ہدایت نہ پا سکے گا، اور جو اس کتاب سے گمراہی اخذ کر بیٹھا پھر اسے دنیا کی کوئی چیز گمراہیوں کے چکر سے نہ نکال سکے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اسے یعنی شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ یعنی یہ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے پاکیزہ ہستی نے سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے اتارا ہے۔ اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت کا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں خار و خس کے سوا کچھ نہیں اگتا۔ مومن کا دل طاہر اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور کافر کا دل زمین شور کی طرح ہے جو کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں قرآن کی ضیاءپاشیاں یعنی اس کی روشنیاں بھی بے اثر رہتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ بعض غلام تھے جو تورات اور انجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ جس آدمی یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے، جبکہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیر ہے، اور چیلنج کے باوجود اس کی مثل ایک صورت بھی بنا کر پیش نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔
یعنی ہمارا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے، وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی ہو، اور وہ یوں ہی کہہ دے کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے جھوٹا پیغمبر ہمارا نہیں، یہ خود جھوٹے ہیں جو قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے منکر ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جن پر اس وقت سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دے دے کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر دل سے تم نے کفر کو قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لو، خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے۔ یعنی یہ ارشاد ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ایمان کی راہ کٹھن پا کر اس سے توبہ کر لی تھی اور پھر اپنی کافر و مشرک قوم میں جا ملے تھے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ یعنی نیکی کے ثواب میں کمی کر دی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی پر ادنا سا ظلم بھی نہیں ہوگا، برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی برائی کا ہوگا۔ البتہ نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر دے گا، اور یہ اس کے فضل و کرم کا مظاہرہ ہوگا جو قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ اللہم جعلنا منہم، اے اللہ پاک پروردگار ہمارے رب ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہاں خود مکے کو نام لیے بغیر مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس تفسیر کی روح سے خوف اور بھوک کی جس مصیبت کے چھا جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ قحط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پر مسلط رہا۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال و پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو۔ وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی
کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیاء سمیت اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون رائے راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اس میں تبلیغ و دعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت، موعظہ حسنہ، رفق و ملائمت پر مبنی ہے، اور درستی اور تلخی سے بچتے ہوئے نرم و مشفقانہ لب و لہجہ اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو واعظ و نصیحت ہے، ہدایت کے راستے پر چلا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں۔ یعنی اس میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشرط یہ کہ تجاوز نہ ہو، ورنہ یہ خود ظالم ہو جائے گا، تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کے مکر کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی اور محسنین کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے اہل دنیا کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے 14 پارے مکمل ہو گئے آج، کل انشاءاللہ 15واں پارہ شروع کریں گے۔